अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 3 अक्टूबर 2025 है, जुमे का दिन है। इस वक़्त मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक गाज़ा, फ़लस्तीन, मशरिक़ वस्ता से भी है। मशरिक़ वस्ता से ये डेवलपमेंट्स निकल के यूरोप का रुख़ इख्तियार करती हैं और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान, हिंदुस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डायनामिक से भी है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए 3 बुनियादी बड़े-बड़े सवाल जो हैं मेरे सामने आ खड़े होते हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, जो आप में से श्योर मुझे उम्मीद है कि आप में से चंद लोगों के ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगले 24 घंटों में फ़लस्तीनी तहरीक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जो अभी भी गाज़ा को फ़ॉर्मली तौर पे चलाती है, रोज़ जब आप स्टेटमेंट सुनते हैं कि गाज़ा की हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ये बताया है कि अब डेथ टोल जो है वो 65,000 हो गया है या 66,000 हो गया है, या सुबह से 100 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, तो ये अथॉरिटी बुनियादी तौर पे हमास की है। और अब इस हमास ने अगले 24 घंटों में ये फैसला करना है कि उसे डोनाल्ड ट्रंप का जो 20 नुकाती पीस प्रपोज़ल है, उसे तस्लीम करना है या नहीं करना। और तस्लीम करने का मतलब ये है कि उसने अपने आप को डिसआर्म करना है, अपने वजूद को ख़त्म करना है। उसने गाज़ा की सियासत से, उसकी बॉडी पॉलिटिक्स से निकल के कहीं चले जाना है। कहाँ जाना है उसने? यमन जाना है, उसने ईरान जाना है, उसने मुत्तहिदा अरब अमारात जाना है, उसने कतर जाना है, उसने कहाँ जाना है? उसका क्या फ्यूचर होगा? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। और अमेरिका के सदर ने और इसराइल ने इस वक्त 3 मुस्लिम ममालिक की ये ज़िम्मेदारी लगाई हुई है कि हमास को डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज़ल के ऊपर रज़ाबंद किया जाए। ये 3 मुस्लिम ममालिक में एक तुर्की है, एक बुनियादी तौर पे मिस्र है और तीसरा कतर है। और मिस्र के फ़ॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें और बाकी भी बुनियादी तौर पे यही कह रहे हैं। लेकिन मिस्र के फ़ॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट ये कहती है कि हमने हमास को ये बता दिया है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर पीस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसराइल को एक बार फिर खुली छुट्टी मिल जाएगी और इसराइल फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम और जेनोसाइड करना शुरू कर देगा। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो 8 मुस्लिम ममालिक ने इसराइल अमेरिका के सदर के साथ मुलाकात की थी, उसका नेट आउटकम ये है कि अब इसराइल और अमेरिका की पोजीशन के साथ ये 8 मुस्लिम ममालिक जो हैं, जिसमें पाकिस्तान भी जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद जोहरी ताकत भी शामिल है, ये सब अब हमास को कन्विंस कर रहे हैं। बेसिकली इसराइल का एजेंडा और सौदा जो है वो हमास को ये बेच रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें ये सवाल है कि अब हमास ने अगले 24 घंटों में क्या फ़ैसला करना है। क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक बार फिर थर्सडे को उन्होंने ये बात रीअफ़र्म की है कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के दिन 3 या 4 दिन दिए थे, मंगल पहला दिन था, बुध दूसरा दिन था, जुमेरात तीसरा दिन था और जुम्मा जो है वो चौथा दिन है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेंगे कि जुम्मे के आगे वो वक्त देंगे हमास को या नहीं देंगे। और हमास के बिहाफ पे हेडलाइंस छप रही हैं, जो अल जज़ीरा से बात करते हुए हमास के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा, उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोज़ल को बहुत ही संजीदगी से देख रहे हैं, उसका हमें बहुत जल्दी हमें फैसला करना है, क्योंकि हमें उस पर बहुत सी रिजर्वेशंस हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसका अगले 24 घंटों में कुछ ना कुछ नतीजा जो है वो हमारे सामने आएगा। अब इसके साथ ही मैं एक और भी चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मुझे शक है कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी सेनेटर जनाब मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, जो फ्लोटिला में बैठ के इसराइल चले गए और वहाँ जाके गिरफ़्तार हो गए, दर हकीकत उन्होंने पाकिस्तान की रियासत से गद्दारी की है। और वो बिल्कुल सही, मैं आपने गलत नहीं सुना होगा, मैं सही कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत के गद्दार हैं। उसी तरह से जिस तरह से इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी पाकिस्तान की रियासत के गद्दार हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की रियासत और चौधरी निज़ामुद्दीन के पूरे सिलसिले को इमरान खान ने अंदरूनी तौर पर नंगा कर दिया, इसी तरह से मुश्ताक अहमद साहब ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो थी, फ़लस्तीन, अर्ज़ मुक़द्दस और इसराइल एंड टू स्टेट सॉल्यूशन, उसे बहुत बुरी तरह से नंगा कर दिया है। बिकॉज़ इस वक़्त ट्विटर के ऊपर जो लोग हैं वो 2 किस्म की तस्वीरें रन कर रहे हैं, ये फुटेज रन कर रहे हैं, तस्वीरें और इमेजेस दिखा रहे हैं, जिसमें एक तरफ इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसने नीले रंग का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है और वो मुश्ताक हुसैन साहब को धक्के मार रही है, मुश्ताक अहमद ख़ान साहब को धक्के मार रही है, ज़दूकूब कर रही है, गिरफ़्तार कर रही है। और दूसरी तरफ तस्वीर है कि एक जहाज़ के ऊपर वो खड़े हुए हैं और वहाँ पर मुश्ताक अहमद ख़ान को इसराइल की फ़ौज ने हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं, उनके हाथ जो हैं वो बांधे हुए हैं। यानी ये जो 2 तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि अब इस वक़्त मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की, और गुज़िश्ता कई महीनों से कहानी चल रही थी, लेकिन ये जो तस्वीर आई है उसने इसको बिल्कुल नंगा कर दिया है, सूरत हाल को बिल्कुल एक्सपोज़ कर दिया है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा रजीम है और जो इसराइल है, उनकी मशरिक़ वस्ता के हवाले से एक ही पॉलिसी। अब पिछले 24 घंटों के फैक्ट्स हैं क्या?
اسرائیل نے فلوٹلا کے 40 جہاز اور بڑی کشتیاں تھیں، سبھی کو ایک کے بارے میں آخری وقت تک کلیئر نہیں تھا کہ وہ اسرائیل کے کنٹرول میں آئی کہ نہیں، لیکن سبھی کو اسرائیل کی فوج نے کنٹرول کر لیا، سیز کر لیا، اور 450 سے زیادہ جو یہ مظاہرین تھے فلوٹلا کے اندر، جس میں ایکٹیوسٹ ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، جس میں وکلا ہیں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں پوری دنیا سے، خاص کر کے یورپ سے، اور جس کے اندر پاکستان کے جماعت اسلامی کے سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب بھی تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی، جو ان کی بہت بڑی کوشش تھی، کہ یہاں پر کوئی وائلنس نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو، کیونکہ 2010 کا جو فلوٹلا تھا، جو بنیادی طور پہ ٹرکش تھا، اس میں 6 بڑے جہاز تھے، اس پہ جب اسرائیل کے کمانڈوز نے لینڈ کیا، وہاں وائلنس ہو گئی، گولی چل گئی، میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، جس کے نتیجے میں 9 ترکش جو فلوٹلا پہ سوار تھے وہ وہاں پہ جاں بحق ہوئے تھے، اور جس کے بعد سے ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کبھی بھی نارملائز نہ ہو سکے، ٹھیک نہ ہو سکے۔ تو یہاں پہ اسرائیل کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے بھی ہیں، سبھی لوگوں کی صحت بھی ٹھیک ہے، اور وہ انہیں اب ڈیپورٹ کرنے کا پروسیس شروع کریں گے منڈے سے، اور انہیں اسپین، اٹلی اور یورپ کے ممالک میں ڈیپورٹ انہیں کیا جائے گا۔ تاہم اسرائیل اپنی کارروائی کو کتنا ہی پیسفل کیوں نہ دکھائے، یورپ کے شہروں میں فلوٹلا پہ اسرائیل کے حملہ اور فلوٹلا کے شپس کو سیز کرنے کے خلاف بے تحاشا مظاہرے ہوئے ہیں، اور جو بیسکلی ایک بہت بڑی گلوبل انٹرنیشنل ہیڈ لائن ہے۔ یہ مظاہرے اسپین میں بھی ہوئے ہیں، یہ مظاہرے اٹلی میں بھی ہوئے ہیں، یہ مظاہرے ترکی میں بھی ہوئے ہیں، یہ مظاہرے آئرلینڈ میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ مظاہرے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کراچی پاکستان کے اندر بھی ہوئے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے، ترکی کی حکومت نے، ملیشیا کی حکومت نے بڑا سخت کنڈیم کیا ہے، آئرلینڈ کی گورنمنٹ نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی یہ ان کا ایکسکلوسیو ملٹری زون نہیں تھا۔ وہ غالباً ان کی پوزیشن جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو فلوٹلا کے جہازوں کو سیز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، وہ اپنا ایک ڈیموکریٹک رائٹ یوز کر رہے تھے، انٹرنیشنل واٹرز میں تھے، وہ اکنامک زون کے ضرور قریب آ چکے تھے 80 یا 70 ناٹیکل مائل میں، لیکن وہ 12 ناٹیکل مائل میں نہیں تھے، اور اسرائیل کی ملٹری نے جو ان کے اوپر کارروائی کی ہے وہ اسرائیل کی ملٹری نہیں کر سکتی تھی۔ اب نیٹ حاصل آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ ٹوٹل اگر اس کا جمع خرچ کریں، یعنی نیٹ اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، کیونکہ اگر آئی ایم شور کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ کلیئرٹی ہوگی کہ جو گلوبل سمت فلوٹلا کے آرگنائزرز تھے، جیسے گریٹا تھنبرگ تھیں، ان سب لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اسرائیل کی ملٹری کبھی بھی انہیں غازہ کے ساحل کے اوپر ایڈ کو ڈیلیور یا میڈیسنز کو ڈیلیور نہیں کرنے دے گی، ان کا راستہ روک دے گی۔ ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے سامنے اسرائیل کو ننگا کیا جائے، اسرائیل کو انڈر پریشر لایا جائے، گلوبل ہیڈ لائنز بنائی جائیں، اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، اور وہ تمام کے تمام آبجیکٹیو جو ہیں وہ اس فلوٹلا نے اچیو کر لیے ہیں، اور ایک بار پھر تمام نظریں جو ہیں وہ اسرائیل کے اوپر جمی ہوئی ہیں۔ کوشچن ابھی بھی یہی ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر حماس جو ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گی، بیکاز امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ جمعہ کا دن جب امریکہ میں ختم ہوگا تو وہ ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے یو ہیو ٹو کیپ واچنگ اٹ۔ اب ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر پاکستان کی صورتحال کی طرف، جہاں تھرسڈے کے اینڈ میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے آزاد کشمیر کی صورتحال کی جو نازک پن تھا، یا جس کی جو گریوٹی تھی، یا سیریسنس تھی، اسے انہوں نے ریئلائز کیا، اور انہوں نے 8 ممبران منسٹرز، جس میں پی ایم ایل این کے بھی لوگ ہیں، پی 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 کے بھی لوگ ہیں، اور آزاد کشمیر کے فارمر پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب بھی ہیں، انہوں نے مظفر آباد ڈسپیچ کیا، اور آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں جو چھپے ہوئے تھے کشمیر ہاؤس کے اندر اسلام آباد میں، ان کو بھی وہاں سے نکال کے کہا کہ بھائی نکلیں یہاں سے، اور آپ بھی یہاں سے مظفر آباد جائیں۔ اب جو کچھ ہوا ہے، مظاہرین کی ڈیٹیلز شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بڑا مشکل قسم کا سوال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بیسکلی آپ سمجھیں کہ وچ از دی کرکس آف دس ویلاگ اینڈ دس ویڈیو۔ آزاد کشمیر کی ٹوٹل آبادی 4.5 ملین، کہیں لکھا ہے 4 ملین، کہیں لکھا ہے 4.5 ملین، کہیں لکھا ہے 5 ملین، لیکن 5 ملین سے کم ہے۔ تو 45 لاکھ، اگر 4.5 ملین کی آبادی ہے تو 45 لاکھ کے آزاد کشمیر نے، جس کے چپے چپے کے اوپر پاکستان کی فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے اندر آئی ایس آئی کا بہت زیادہ کنٹرول ہے،
وہاں کے لوگوں نے آئی ایس آئی کی یا خلائی مخلوق کی استعمال کرنے والی پولیس، کیونکہ پنجاب میں بھی پولیس ہی کو استعمال کرتے ہیں، تو پولیس کو مار مار کے انہوں نے پولیس کو دمبا بنا دیا، اس کا بھرکس نکال دیا، اور آپ نے شاید وہ امیجز دیکھے ہوں جہاں پولیس والوں کی جو یونیفارمز اور ہیلمٹس ہیں وہ اس کی نیلامی کی جا رہی ہے، اور 10-10 روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پتلونیں جو ہے وہ بیچ دی ہیں، ان کی پتلونیں اتروا دی ہیں، ننگا کر دیا ہے پولیس والوں کو، ننگا کر کے بھی انہوں نے ان کو بہت زیادہ مارا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خلائی مخلوق نے بہت سے پولیس والوں کو استعمال کیا، لوگوں کے گھروں میں بھیجنے کے لیے حملہ کروا دیا، جس طرح سے پنجاب میں کیا گیا تھا، جو انہوں نے پروسیس مئی 2022 سے شروع کیا تھا۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے پولیس والوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ننگا کیا، ان کی پتلونیں اتاری، پتلونیں انہوں نے ان کی نیلامی کر دی، اور پوری دنیا کے اخبارات ہندوستان کے خاصے مزے لے لے کے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے دیکھ رہے ہیں۔ کوشچن کیا ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ پنجاب کی آبادی تقریباً 120 ملین، آزاد کشمیر کی آبادی 4 ملین، یا اگر 5 ملین بھی مان لیں تو میرا خیال ہے 5 ملین اور 120 ملین میں شاید کیا کتنا ہوگا، 50 سے 5 ملین کے اگر 100 ٹائم کر دیں، 20-25% جو ہے پنجاب کی آبادی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے زیادہ ہے، if my maths is not wrong۔ لیکن پنجاب کے اندر گزشتہ 36 مہینوں میں شور تو بہت مچایا پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ، لیکن ایک مومنٹ ایسا نہیں آیا کہ پورے پنجاب کے اندر یا آدھے پنجاب کے اندر شٹر ڈاؤن سٹرائک ہڑتال ہو جائے۔ مان لیں آپ کی پولیس بہت مارتی ہے، سختی بہت ہے، ظلم بڑا ہے، جبر بڑا ہے، مارا پیٹا بڑا، فوج کا ظلم، لیکن شٹر ڈاؤن سٹرائک کرنے سے، دکانیں بند کرنے سے آپ کو پولیس روک نہیں سکتی، بڑا مشکل۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کو اس قسم کا کوئی ریئیکشن نظر نہیں آیا؟ اور گزشتہ 1 سال میں، یہ 12-13 مہینوں میں، یہ دوسرا انسٹنس ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی، جوائنٹ جموں اینڈ کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، اس نے دوسری دفعہ آزاد کشمیر کی حکومت، پولیس، آئی ایس آئی، خلائی مخلوق اور پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اسلام آباد کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ 3 دن بے انتہا وائلنس انہوں نے کی۔ تمام دنیا کے اخبارات 12 سے 16 کا فگر کوٹ کر رہے ہیں، ایون جو انتہائی معتبر خبر ایسا ایجنسی ہے روئٹرز، وہ کہہ رہی ہے کہ 8 لوگ پچھلے 72 گھنٹوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان کے سوشل میڈیا میں لوگ کہتے ہیں کہ 12 کا فگر ہے، 16 کا فگر ہے، جنازوں کی تصویریں اور امیجز بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے 3 دن تک دبا کے وائلنس کی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے رپورٹس بھیجی گئیں کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی ہے، حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو نیگوسیشن کرنی پڑی، اور اب وہ نیگوسیشن 2 پوائنٹس کے اوپر جا کے پھنسی ہوئی ہے، بیکاز یہ عوامی ایکشن کمیٹی جس کا آج فیصلہ ہونا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو منسٹرز بہت زیادہ ہیں، غالباً 53 کی ٹوٹل نیشنل اسمبلی ہے، ان کی جو پروونشل اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اور وہاں پر 34 منسٹر ہیں اور 10 ایڈوائزر ہیں، اور اس کے علاوہ کم از کم 30-40 قسم کے انتہائی طاقتور قسم کے سول سرونٹس ہیں جن کے منسٹرز کی طرح کی موجیں ہیں، اور 300 ارب کا جو بجٹ ہے اس میں سے 100 ارب کے قریب یہ لوگ خود ہی کھا جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ جھگڑا ہے، وہ کہتے ہیں منسٹرز کی آپ پریویلیج کم کریں، ان کا نمبر کم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی نے اپنے پاس 12 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، جو پاکستان کے اندر کشمیری رہتے ہیں، ان 12 سیٹوں سے اپنی مرضی کے لوگوں کو منتخب کراتے ہیں، اور اس کے ذریعے جا کے آزاد کشمیر کی اسمبلی کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی گورنمنٹ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو نکالیں یہاں سے، ان کی سیریمونیل یا کاسمیٹک یا آپٹک ان کی پریزنس رکھیں۔ پنجاب میں ایسی کوئی چیز کیوں نہ ہو سکی؟ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے آپ کے لیے کہ شٹر ڈاؤن سٹرائک تک پی ٹی آئی کبھی پنجاب میں نہ کرا سکی۔ مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ایک دفعہ بھی کوئی وکلا کی تحریک کھڑی ہو سکی ہو، کوئی شٹر ڈاؤن سٹرائک ہو گئی ہو، کوئی ہڑتال ہو گئی ہو پنجاب کے اندر۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ بزدل ہیں، ماریں کھائی ہیں انہوں نے، یا وہ کوئی بے غیرت ہیں۔ یہ بالکل فضول قسم کی سبجیکٹو قسم کی باتیں۔ اصل میں جو مجھے سمجھ آتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر وہ سیاسی شعور نہیں پایا جاتا جو آپ کو آزاد کشمیر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ ایتھنک یا قومی ایک اکائی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک شناخت ہے۔ چونکہ میں ان علاقوں میں گھوما پھرا ہوں، رہا ہوں، وہاں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، یہ کشمیری ہیں، اور پاکستان ہمارا اکنامک استحصال کر رہا ہے، ہمارے پانی کے اوپر ڈیم بنایا، ہماری زمین چلی گئی، ہمیں اس کا صحیح معاوضہ نہیں دیا، ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے۔ پھر ان کو یہ بھی احساس ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اب تو خیر بات بہت پرانی ہو گئی، بیکاز جب سے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انسرجنسی
شروع ہوئی لیٹ 88 میں، اس کے بعد سے اتنی اکنامک پروگریس نہیں ہو سکی. لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ ان سے اکنامکلی، اسٹرکچرلی، مٹیریلی، ایجوکیشنلی، سائنٹیفکلی بہت زیادہ ایڈوانس تھا. وہ بہت زیادہ لوگوں کو یعنی لیٹ 80s تک ہی بہت زیادہ ایڈوانس تھا. تو یہ تمام چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکستان کو ایک پولیٹیکلی طور پہ ڈفرینٹ دیکھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اقتصادی اکنامک انٹرسٹ جو ہیں انہیں ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، جنہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکل آئیں. یہ جو سیاسی شعور ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہے، یہ چیز پنجاب کی پولیٹکس میں سے ایبسنٹ ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی بھی سٹیج میں ہماری میموری کے اندر پنجاب کے اندر لوگ کسی پولیٹیکل پوائنٹ کے اوپر موبیلائز ہو سکے ہوں. ہاں، ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے ان کو آرگنائز کیا، عمران خان نے اپنے جلسوں میں ان کو آرگنائز کیا، لیکن کسی بھی سٹیج پہ انتظامیہ کے سامنے کسی پولیٹیکل منشور کے اوپر وہ کھڑے نہیں ہو سکے. ہاں، اگر ان کی موبلائزیشن ہوئی ہے 1977 میں تو اسلام کے نام پہ ہوئی ہے، اور اسلام کی جتنی کلیریکل فورس ہوتی ہے اس کو جی ایچ کیو اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتی ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اور فلسطین کے ایشو کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی آپ کی مذہبی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان کی کچھ موومنٹ کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ بائی اینڈ لارج ان کی خاموشی ہے. فوراً سے تحریک لبیک پاکستان کے سب لوگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہیں. تو جو مذہبی فرقے ہیں وہی لوگوں کو پنجاب کے اندر سڑکوں پہ نکال سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کسی بھی سٹیج پہ اس طرح کا رد عمل اور ریاکشن جیسا کہ آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا ہے اسے موبلائز نہ کر سکی اور نہ نکال سکی پچھلے 36 مہینوں کے اندر. یعنی فوراً ہڑتال نہیں کر سکی. اس سے بڑی جو ہے وہ کیا ایگزامپل ہوتی. میں ایک اور بڑی پینفل چیز آپ کے مائنڈ میں یہاں پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ 1940 سے لے کے 1946 کے درمیان قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کا بھی پنجاب میں یہی صورتحال تھی. مسلم لیگ نے پنجاب کے مسلمانوں کو بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان کا اصل جھگڑا کانگریس کے ساتھ یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو سامراج یا ہندو بورجوا یا انڈسٹریل کلاس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جو اصل ایشو تھا، اور یہ کہ ہمیں ہمارے اکنامک حقس جو ہیں جابس کی شکل میں، کوٹاس کی شکل میں، ایجوکیشن کی شکل میں، اکنامک بینیفٹ ہمارا جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور ہمیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کانگریس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن پنجابی مسلمان کبھی بھی مسلم لیگ سے موبیلائز نہ ہو سکا. وہ یونینسٹ کے کنٹرول میں تھا، اپنے جاگیردار کے کنٹرول میں تھا، سرمایہ دار کے کنٹرول میں تھا. کبھی بھی پولیٹیکلی طور پہ اس نے مسلم لیگ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اور تھک ہار کے ناکام ہو کے قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے اسلام کا نعرہ لگا دیا کہ اسلام خطرے میں ہے، اور لوگوں کو یہ چوائس تھی کہ یا اپنے ہندو میں ڈیسائیڈ کر لیں یا مسلمانوں کے درمیان ڈیسائیڈ کر لیں. اور یہ وہ مومنٹ تھا جب پنجاب کا مسلمان اٹھا اور جوک در جوک پاکستان مسلم اسلام کے نام پہ بنانے کے لیے وہ موبیلائز ہو گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو پنجاب کی سیاست کو گورن کرتی ہے، جس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی ایسا پولیٹیکل ایجنڈا کھڑا ہی نہیں کر سکی پنجاب کے اندر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ان کا کوئی بھی جو ہے وہ ریلیجس ایجنڈا نہیں ہے. ان کا خالصاً ایک اقتصادی ایجنڈا ہے کہ منسٹرز زیادہ ہیں، ان کے پریولیج زیادہ ہیں، ہمارے پانی کا کیا نرخ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے ہماری اسمبلی کنٹرول کی ہوئی ہے، یہ ممبر باہر سے لاتے ہیں، یہ خرچے زیادہ کر رہے ہیں. اور اس ایک چیز کے اوپر ان کی اپنی شناخت کے اوپر وہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے. اب ایک اور ڈیولپمنٹ تھوڑی سی دیکھ لیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں سے یہ بات چل رہی ہے ہندوستان کے اخباروں میں کہ ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں راج ناتھ سنگھ، انہوں نے کہیں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو سر کریک سے کراچی کا راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور مطلب سر کریک ایک ڈسپیوٹڈ کریک ایریا ہے جو پتہ نہیں 90 کلومیٹر یا 90 میل لمبا ہے، اور جہاں پہ رن آف کچھ کی لڑائی بھی ہوئی تھی 1965 وغیرہ میں، لیکن یہ ڈسپیوٹڈ ہے. اور اس کو پاکستان میں اس کی انٹرپریٹیشن پہلے یہ ہو رہی تھی، میں نے بھی اس کو یقین کیا کہ یہی ہوگی کہ ہندوستان میں چونکہ الیکشن کا سیزن ہے تو اس لیے ایک ایگریسو قسم کی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں انالیسس یہ چھپ رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ اس لیے دی ہے راج ناتھ سنگھ نے، ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر نے، کہ پاکستان سر کریک کے علاقے میں ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے، اور ہندوستان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں وہاں. اب خدا جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اخبارات اس حوالے سے بالکل خاموش ہیں. لیکن اگر واقعی ہی کوئی بلڈ اپ ٹائپ چیز ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک نئی کہانی کھڑی کرنی ہے، ہندوستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی ہے سر کریک کے ایریا میں، تاکہ پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی چیز جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.